अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हन्नान बुखारी। नाज़रीन, दुआ करते हैं कि आज की सुबह ढेरों खुशियां लेके आपकी चौखट पे आपका इंतजार कर रही हो। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि हमारी कोशिश होती है कि शो के शुरुआत पे ही आपसे कोई ना कोई ऐसी बात की जाए जिससे आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें तो आएँ, लेकिन इसके साथ साथ जो दुनिया की बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे दुनिया और आखिरत को हमने साथ साथ लेके चलना होता है। तो बच्चों के हवाले से खास तौर पे आज मैं गुफ्तगू करना चाह रहा था, क्योंकि बच्चे बड़े मन के सच्चे होते हैं और मन के सच्चे बच्चे जो होते हैं ना, उनके सामने हमें प्यार, मोहब्बत, शफ़क़त का दर्स जो है एक दूसरे के साथ देना चाहिए, इखलाक के साथ पेश आना चाहिए। और जब हम बच्चों के साथ शफ़क़त और प्यार मोहब्बत के साथ पेश आते हैं तो उनके दिल में एक सिला रहमी जनरेट होती है। और बहुत सारी चीज़ें ये होती हैं जो वो दूसरों को देख के सीखते हैं। जैसे हम आज चाहे जितने मर्जी बड़े हो गए हैं, लेकिन आज भी ऑब्जर्वेशन करते हैं, दूसरों को देखते हैं, जो काम करते हैं वो उनको देख के सीखते भी हैं। तो बच्चों से कोशिश करें कि अच्छे काम उनके सामने करें, प्यार से एक दूसरे से बोलें ताकि उनकी परवरिश जो है वो बेहतर हो सके। तो आज का टॉपिक भी हमारा खास तौर पे ज़्यादातर बच्चों के हवाले से ही है, चाइल्ड लेबर जो देखने को मिलती है। और इसके साथ साथ छोटे छोटे बच्चे जो सड़कों के ऊपर मांगने पर मजबूर किए जाते हैं, क्या ये कोई माफिया है जो कि इस सब पे, इन तमाम चीज़ों पर इनको मजबूर करता है, या इनके साथ साथ क्या वाक़तन हमारे मुल्क के अंदर बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि बच्चे पढ़ाई की बजाय, स्कूलों की बजाय सड़कों पे मांगते हुए नज़र आते हैं। ना सिर्फ मांगते हुए बल्कि आप देखते हैं कभी कभी पेंचर्स की दुकानों के ऊपर बच्चे बैठे काम कर रहे होते हैं। फिर इसके अलावा मॉल्स के अंदर काम करते हैं, आप देख सकते हैं बहुत सारे बच्चों को। और इसके अलावा दीगर जितने भी जहाँ पे वर्किंग प्लेसेस हैं, आप देखें वर्कशॉप्स के ऊपर बच्चों से जो है वो काम दिया जाता है। दिल उस वक्त खून के आंसू रोता है जब उसके चांद से चेहरे पे, सफ़ेद चेहरे पे जो चमक रहा होता है पूरी आबोताब के साथ, तो वहाँ पे देखते हैं हम कि कालक जो है वो किसी ना किसी काम की वजह से उसके चेहरे पे लगी हो, उसके हाथों पे लगी हो। मासूम नरम हाथ जो होते हैं उसके, उस दौर के अंदर, जिस दौर के अंदर उसके हाथ में फुटबॉल होना चाहिए, उसके हाथ में गेम्स होने चाहिए, तो वो बच्चे जो हैं वो मेहनत मजदूरी कर रहे होते हैं, प्लास पकड़ा होता है, पेचकस पकड़े होते हैं हाथों में, तो दिल बड़ा खून के आंसू रोता है। उन हाथों में किताबें होनी चाहिए, उन हाथों में उन खूबसूरत नज़मों की डायरीज़ होनी चाहिए जिनको पढ़ के वो मुस्कुराएँ और अपनी ज़िंदगी के साथ लुत्फ़ अंदोज़ हों। तो इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ जो आज के गेस्ट हैं, हमारे साथ जो आज का पैनल है, उनके साथ मैं इंट्रोडक्शन करवा दूँ। हमारे साथ मौजूद हैं, मरियम से सवाल करते हैं। मरियम, चाइल्ड लेबर के हवाले से आप क्या कहेंगे? बच्चों से काम लिया जाता है, उन मासूम हाथों से काम लिया जाता है जिनके हाथों में किताबें होने चाहिए। क्या कहेंगे, रोड्स के ऊपर बच्चे जो हैं वो काम करते भी दिखाई देते हैं, भीख मांगते भी दिखाई देते हैं, हमारा मुआशरा किस तरफ जा रहा है? जी बिल्कुल हनान, ऐसा ही है कि हमारे माशरे में हम जिधर भी नज़र आजकल दौड़ाते हैं तो वहाँ पे हमें वो छोटू नज़र आते हैं जो किसी वर्कशॉप पे, किसी दुकान पे या उसके साथ साथ ढाबों के अंदर जो है वो काम कर रहे हैं। उनकी मजबूरी समझ लें या फिर उनका आप कह लें कि उनको भेजने वाले ऐसे लोग हैं जो इस वक्त इस मजबूरी में है कि महंगाई ने उनको इस कदर तंग कर दिया है कि घर का अगर हर बंदा भी नहीं कमाएगा ना तो उनका घर नहीं चलेगा। वही बच्चा, वही छोटू जब शाम में 500 रुपया घर लेके या दिहाड़ीदार 200 रुपया भी लेके जाता होगा तो हो सकता है कि वो कुछ उसका खा पी सकें और अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर जो है वो कर सकें। उसके अंदर ये है कि भीख मांगने वाले बच्चे, एक तो वो हैं जो कहीं जाकर काम करते हैं किसी वर्कशॉप के ऊपर, लेकिन जो भीख मांगने वाले बच्चे हैं, मैं समझती हूँ कि उनकी रोकथाम जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। काम करके कमा लेना शायद एक अलग ही जज्बा होगा या एक ज़रूरी चीज़ होगी अपने ख़ानदान को पालने की, लेकिन भीख मांगना जो है ये एक बच्चे के लिए और इस माशरे के परवान चढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा, हमारे कह सकते हैं कि ख़तरनाक है। उसकी रोकथाम जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इस पर काम होना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसे बच्चों को भीख मांगना, एक तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा माफिया है जो बच्चों को इस चीज़ के लिए इस्तेमाल कर रहा है। हमने कई बार देखा होगा कि जो हमारे सिग्नल होते हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स, वहाँ पर खवातीन खड़ी होती है और उनके हाथ में 2 से 3 माह का बच्चा होता है। कई बार अगर हम नोटिस करें, शायद हमारे नाजरीन ने भी कभी किया हो, कि वही बच्चा 3 से 4 दिन बाद बदल जाता है लेकिन खातून वही रहती है। ये एक माफिया बच्चों के साथ, उनकी ज़िंदगियों के साथ खेलता हुआ नज़र आ रहा है और जैसे जैसे बड़े होते हैं वो यही देखते हैं और फिर उनकी ज़िंदगियां जो है इसी चीज़ के अंदर गुजर जाती हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। खिलजा, आप क्या कहेंगी? ये बच्चों के साथ ज़्यादती है जिस उम्र में उनको सिखाना चाहिए कि ब्राइट फ्यूचर किस रास्ते पे चलने के बाद मिलेगा, तो उन्हें भीख मांगने पे लगा दिया जाता है। जी बिल्कुल, जैसे मैडम ने भी बहुत अच्छी बात की, इसी को मैं आगे लेके चलूँगी। अगर हम लोग देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो भीख मांग रहे हैं या ऐसे कुछ, इस एज में इन्हें एजुकेशन देनी चाहिए, हम उनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं दे रहे हैं। और ना सिर्फ अगर देखा जाए कि रोड साइड पे हम लोग अपने एक घर से भी इनिशिएटिव लें, हर घर में भी बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो हमने अपने
گھر میں ملازم رکھے ہوتے ہیں، وہ بھی چھوٹا بچہ رکھا ہوتا ہے جو ہمارے چھوٹے چھوٹے کام کر رہا ہوتا ہے. تو ہمیں ایک انیشیل اسٹیپ سے اس چیز کو جتنا ہو سکے روکنا چاہیے، کیونکہ یہی ہماری یوتھ ہے. اگر ہم اس کو ایجوکیشن نہیں دیں گے، اگر پاکستان کی ایجوکیشن کی پہلے بھی بات کی جائے، بہت زیادہ باقی اگر کنٹری سے کمپیئر کریں بہت ڈاؤن ہے. وہ کیوں ہے ہمارا مورال وغیرہ؟ وہ اسی لیے کیونکہ ہم اپنے جو یوتھ ہے اس پہ توجہ نہیں دیتے ہیں، اور اپنے جو چائلڈ ہے ان پہ توجہ نہیں دیتے ہیں. اور اگر بات کیجیے بچے، اس نے بولا بہت اچھی بات ہے کہ ڈفرینٹ چینج ہوتے ہیں. بہت سی ایسی گاڑیاں بھی ہیں جو ان کو پکڑتی ہیں، دیکھتی ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے ہر 2-3 دن بعد وہ گاڑیاں ان کو واپس بچوں کو چھوڑ دیتی ہیں ایک پروٹوکول ٹائپ دے کے. اور جب وہ دوبارہ چھوڑتی ہیں ہفتے 10 دن بعد وہی بچہ آپ کو دوبارہ سگنل پہ نظر آئے گا. اور بچوں کو ہم لوگوں نے ایسے لے لیا کہ ایموشنل ٹرینڈ ایک چل پڑا ہے کہ کس طرح سے ہماری جو پاکستانی عوام ہے وہ ایموشنل ہو سکتی ہے. ایک بچہ جو اگر کچھ بیچ رہا ہے نا، اگر چائلڈ لیبر کی اور مانگنے والے کی بھی بات کریں، تو وہ جو بچہ کچھ بیچ رہا ہے شاید اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوں گے، جو بچہ مانگ رہا ہے نا اس کے پاس زیادہ پیسے ہو جائیں گے. تو میں کہتی ہوں ان سب چیزوں کے خلاف بہت ایکشن لینا چاہیے. نہ ہی کوئی مانگنے والا اور نہ ہی کوئی چائلڈ لیبر کرتا ہوا بچہ جو ہے وہ نظر آنا چاہیے. اب ہمارا گورنمنٹ جتنا بھی فیسیلیٹیٹ کر سکتی ہے، ہماری گورنمنٹ کر رہی ہے. ایجوکیشن جتنا وہ فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں، گورنمنٹ اسکولز ہیں وہاں پہ اپنے بچوں کو ڈالیں. وہاں پہ مجھے نہیں لگتا کہ زیادہ ایکسپینسز اتنے ہوتے ہوں گے، منیمم ایکسپینسز ہوتے ہیں. تو چائلڈ لیبر کو ہر گھر سے روکنا چاہیے. اور بہت سی فیملیز اگر دیکھنے میں آتا ہے، ایسی فیملیز آتے ہیں کہ اگر اس کا ایک اور پراسپیکٹ دیکھیں، پاپولیشن بہت زیادہ ہے، ایک ہی گھر کے اتنے بچے ہیں. میں خود مطلب 1-2 فیملیز دیکھی ہیں، یا ویسے آپ سوسائٹی میں جاتے ہیں خبر وغیرہ کرنے جاتے ہیں، تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے ان کا بزنس ہی یہ ہے. بچہ ان کو ہوتا ہے 5-6 سال کا، وہ اس کو کہیں نہ کہیں کام پہ لگا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہماری منتھلی انکم آتی ہے. تو کہیں نہ کہیں میں کہتی ہوں پاپولیشن کو کنٹرول کرنا بھی بہت میٹر کرتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ چائلڈ لیبر کو بھی روکا جائے کہ جب تک ہم لوگ بین نہیں لگائیں گے تو یہ سب جو ہے ہوتا رہے گا. اس پہ ایک اسٹرکٹ فائن ہونا چاہیے، ایکشن لیا جانا چاہیے، نہ کہ یہ کہ تھوڑے دن بعد انہیں چھوڑ دیا جائے، تاکہ یہ جو چیز ہے ختم ہو سکے. مریم، چائلڈ پروٹیکشن بیورو کا اس میں کیا کردار ہے؟ چائلڈ پروٹیکشن بیورو اگر بات کریں اس کے ادارے کے حوالے سے، تو وہ آپریشن ضرور کرتا ہے، وہ بچوں کو پکڑتا بھی ہے. اس کے اندر اسپیشلی وہ بچے ہوتے ہیں جو بھیگ مانگ رہے ہوتے ہیں. ہمارے مالز کے باہر ہمیں جب بھی وہاں شاپنگ کے لیے جاؤ یا وہاں سے گزرنا ہو، تو وہاں پہ بچے جو ہیں وہ آپ کے پیچھے پیچھے یا تو کوئی چیز بیچ رہے ہوتے ہیں. اور خلدا نے بڑی اچھی بات کی کہ ہم ہمدردی کے اندر، سمپتھی کے اندر ان کو پیسے دے دیتے ہیں، جبکہ ان سے چیز نہیں خریدتے، صرف اس وجہ سے کہ کوئی بات نہیں بچے ہیں تو کوئی بات نہیں. لیکن یہ ہے کہ چائلڈ پروڈکشن جو ہے یہاں سے ان کو اٹھاتا ہے، ان کو لے کر آتا ہے، اور اس کے بعد ان کے گھر کی جو تلاش ہے کی جاتی ہے کہ ان کو یہاں پہ کون چھوڑ کے جاتا ہے کہ نہیں چھوڑ کے جاتا. اور اس کے اندر موسٹلی ایسے کیسز ہوتے ہیں جو میں نے خود دیکھے ہیں کہ وہ انہوں نے آپ کہہ لیں کہ پروفیشن بنایا ہوا ہے. وہ بچے کو خود ہی لے کے جاتے ہیں، اس کے بعد ان کو پتا ہے کہ چائلڈ پروڈکشن والے لے کے ہیں، انہوں نے چھڑوا کے لے جانا ہے اس بنا پر کہ ہم اب دوبارہ سے نہیں اس سے بھیک منگوائیں گے. لیکن پھر وہی جو ہے وہ سرکل اپنا سٹارٹ کر دیتے ہیں، بچے پھر وہیں ہوتے ہیں. کئی دفعہ میں ایسی سٹوری سے ایزائب کرنے گئی کہ ایک بچہ تھا، اس نے کہا کہ میرے ماں باپ مجھ سے بھیک منگواتے تھے. اس کے پیرنٹس آئے، انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں اب منگوائیں گے. اور ٹھیک 1 ہفتے بعد جب میں اس مال کے باہر گئی کسی اور نیوز کے لیے، تو وہ بچہ وہیں تھا اور وہ میرے پاس آیا اور کہتا آپ ہی مجھے پہچانا آپ نے. مطلب یہ کہ وہ ان کی ایک عادت ہے، ڈیولپ ہو گئی ہے، جو وہ چینج نہیں کر رہے. چائلڈ پروڈکشن نے کسی حد تک اس کو شاید روکنے کی کوشش کی ضرور ہے، لیکن وہ روک تھام نہیں کر پا رہے. ابھی چند دن پہلے ایک 7 سالہ بچہ جو ہے اس کے گھر کا نہیں پتا اور وہ بھیک مانگتا ہوا جو ہے ریلوے اسٹیشن سے پکڑا گیا. تاحال اس کے ماں باپ نہیں مل سکے. اس سے پوچھا جائے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے ایک بھائی یہاں پہ چھوڑ گیا. اس کے بقول وہ کون ہے نہ وہ یہ بتا سکتا ہے، لیکن کیا ہے کہ ابھی اس وقت اپنے والدین سے دور ہے، اور یہ مافیا کی وجہ سے جو مافیا ان بچوں کو بھیک مانگنے پہ لگاتا ہے. اچھا، یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ ان چوکوں چوراہوں میں اسپیشلائزڈ وہی بندے روزانہ آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں. صبح آفس آ رہا ہوتا ہوں نا، 2-3 سگنلز کے اوپر رکنے کا موقع ملتا ہے، تو ان سگنلز کے اوپر روزانہ وہی مانگنے والے ہوتے ہیں. دن کی شفٹ پہ اور ہوتے ہیں، رات کی شفٹ پہ اور ہوتے ہیں، اور اپنی اپنی شفٹس اپنی اپنی جگہ متعین کی ہوئی ہیں، اور وہاں پہ کھڑے ہیں اور پورے آب و تاب کے ساتھ جو ہے مانگ رہے ہیں. میرا خیال ہے ان کو بڑھوتری دینے والے بھی ہم ہی ہیں. ہم لوگ مطلب وہ آ کے جملے ایسے کستے ہیں کہ انسان کا دل جو ہے وہ موم ہو جاتا ہے. لیکن اگر ہم اس کو تھوڑا سا سخت کریں، ہم ان کی حوصلہ شکنی کریں، تو میرا خیال ہے یہ معاملات یہاں تک نہ پہنچے. پھر بچے اداکار بنا دیتے ہیں ہم چھوٹی عمر کے اندر. وہ اداکاری کس طرح سے کرتے ہیں؟ میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک بچہ آیا، اس نے بڑے واسطے ڈالے، بڑا کچھ کہا، تو کر کے نا میں نے کچھ پیسے اسے دے دیے. تو وہ رونے والا منہ، میں نے صبح سے کچھ کھایا نہیں، میں مر جاؤں گا بھوکا، آپ پلیز میری مدد کریں. یہ وہ مدد کیے،
وہ رونے والے جو آنسو اس کی آنکھوں میں تھے وہ تھوڑی دور جا کے اس نے ایسے کر کے تھدی نکالی 10-10 کی. حالانکہ کہتا صبح دے کن نہیں کمائے. تو مطلب یہ بچوں میں ہم یہ سینس کس طرح کی ڈال رہے ہیں, کیا امپیکٹ جا رہا ہے ہمارے معاشرے کا؟ بالکل ایسا یہ تو ایک بڑی الارمنگ سچویشن ہے, کیا کہیں گے آپ؟ بالکل ایسا ہی ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ مافیا نے بچوں کو اتنا ٹرین کر دیا ہوا ہے کہ ان کو پتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. چائلڈ پروڈکشن میں بھی ایسے کیسز آتے ہیں, وہ بچے کی شکل سے دیکھ کے پتا چل جاتا ہے کہ اس کو سب پتا ہے, لیکن وہ بتانا نہیں چاہتا کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میرے جو ہیں, جو مجھے یہاں تک چھوڑ کے آئے ہیں, جو مجھے لینے آئیں گے, وہ مجھے لیں گے اور اس کے بعد دوبارہ سے میں اسی لائن کے اندر چل پڑوں گا. تو وہ موسٹ آف دا ٹائم اپنی انفارمیشن اس لیے نہیں بتا رہے ہوتے, اور ادارے کو پتا ہوتا ہے کہ بچہ بہت پرانا ہے, اس نے دوبارہ وہی کام کرنا ہے جو یہ پہلے کر رہا ہے. اور اس کے اندر ہمارا وہی مافیا جو ہے انکلوڈڈ ہے, جو ان بچوں کو یہاں تک لے کے آیا, جو ان کو اتنا زیادہ بڑھاوا دے رہا ہے کہ آپ نہیں کرنا ہے. ان کے خلاف پراپر کارروائی کیوں نہیں کی جاتی؟ بچے کیوں چھوڑ دیے جاتے ہیں؟ پھر ان ان کے کو خلاف- کھانے کے لیے مانگتے ہیں نا, جب کھانا دیا جا رہا ہے چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے اندر, سٹڈیز کی دی جا رہی ہیں, ہر سہولت میسر ہوتی ہے, رہنے کے لیے جگہ دی جاتی ہے, پھر یہ دوبارہ سڑکوں پہ کیوں آتے ہیں؟ یہ دوبارہ سڑکوں پہ کیوں آتے ہیں, اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ چائلڈ پروڈکشن ان کو آن نہیں کر سکتا. اگر ان کو ان کی فیملی مل جاتی ہے بچوں کی, یا ان کا کوئی بھی رشتہ دار, تو ان کو مجبوراً وہ چھوڑنا پڑتا ہے. اگر وہ اپنی پسند سے ان کے پاس چھوڑ دیں تو ٹھیک ہے, ادروائز ان کو ان کی فیملی کے پاس چھوڑنا پڑتا ہے. اٹ مین کہ ان کی فیملیز انوالو ہیں ان اس کی کام میں. فیملیز انوالو ہوتی ہیں. ایز آئی سیڈ کہ وہ ان کو اتنے زیادہ ٹرین کر چکے ہیں کہ گھر میں ایک آدھا کمانے والا, یا منتھلی یا آپ کہہ لیں کہ ڈیلی بیسس پہ جو ان کو پیسے مل رہے ہیں, اب وہ گوائیں گے نہیں کبھی بھی. بے شک وہ 8 سالے بچے سے آ رہے ہیں یا 10 سالہ بچہ وہ لے کے آ رہا ہے, اگر 1000 روپیہ بھی لے کے آ رہا ہے تو وہ ان کا آپ کہہ لیں کہ دن کی کمائی ان کی بہت زیادہ ہوتی ہے. میرے سننے میں آیا تھا کہ بچوں سے منگوانے کے لیے ان کے جو جسم کے اعضاء ہیں جو ٹھیک ہوتے ہیں, جیسے انگلی ہوتی ہے اسے کاٹ دیا جاتا ہے یا کچھ ایسا کر دیا جاتا ہے جس سے للے لنگڑے لگیں, وہ یہ اس میں صداقت ہے؟ اس کے اندر کسی حد تک ہے. یہ ان بچوں کے ساتھ کیا جاتا ہے جو اس طرف نہیں آنا چاہتے, یا ان کے ساتھ کیا جاتا ہے جن سے لوگوں کو سمپتی ہو دیکھ کر بہت زیادہ وہ ان کی طرف خود اپنے آپ بڑھیں اور اپنی جیب سے نکال کے, پرس سے نکال کے دیں کہ یہ لے لو. ان کے ساتھ یہ بہت زیادہ کیا جاتا ہے, اور ایک بہت بڑا مافیا ہے جس کو روکنے کی ہمیں اس وقت بہت ضرورت ہے. بلکہ شاید آپ نے بھی کبھی نوٹ کیا, جو چھوٹے بچے انہوں نے عورتوں نے یا مردوں نے اٹھائے ہوتے ہیں, وہ بچہ کبھی بھی رو نہیں رہا ہوتا یا کبھی جاگتا نہیں دیکھا. میں نے تو آج تک کبھی بھی نہیں دیکھا. مجھے لگتا ہے کہ ان کو دوائیاں اس طرح کی دی جاتی ہیں کہ نہ بچہ روئے اور نہ ہی وہ کوئی ایکٹیویٹی کرے, لیکن پھر بھی اس کو سمپتی, وہ ایک بڑا سمپتی والی پکچر ہوتی ہے. ہم اس کو دیکھیں کہ ایک ماں نے بچے کو کندھے پہ رکھا ہوا ہے اور وہ دھوپ میں پھر رہی ہے, کبھی کہیں کسی گاڑی کے آگے کسی کی, تو اپنے آپ کے دل میں رحم آتا ہے اور آپ ایسے نکال دیتے ہیں. یہ بھی ایک سمپتی کی پکچر ہے. آپ پریزنٹ کر رہے ہو کہ میں نے ایک بچہ اٹھایا ہوا ہے اور میں اس کے تھرو پیسے مانگ رہی ہوں. اسی طرح عذاب ہی کاٹ دیے جاتے ہیں تاکہ وہ سمپتی ان کو ملے. کسی کی ٹانگ کاٹ دی جاتی ہے تاکہ اس کو ویل چیئر پہ لے کے جایا سکے. پھر کلچرل نارمز بہت ہمیں ڈسٹرب کرتے ہیں. جیسے یہ تو بات حقیقت بھی ہے کہ نظر لگتی ہے, سب کو لگتی ہے, جب کوئی عروج پہ ہوتا ہے, آب و تاب پہ ہوتا ہے تو نظر لوگوں کی کھاتی ہے اسے. لیکن اس چیز کو جب وہ آ کے مانگنے والا کہتا ہے نا اللہ تم سے نظر دور کر دے گا, یہ کر دے گا, اپن یہ کرو, صدقہ نکالو, بھائی صدقہ دیں, لیکن ان کی بجائے جو حقدار ہیں ان کو دیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا. اس پہ مریم کیا کہیں؟ وہ بالکل آپ ایسے کہہ لیں کہ اپنی عادت سی ہماری ہے, ہمیں کوئی عادت ہے, کوئی ہمیں اگر دعا دے کے جائے تو ہم سے رہا نہیں جاتا, تو ہم بس اسی چکر میں اس کو پیسے نکال کے دیتے ہیں کہ یہ لے لو آپ, تو کوئی بات نہیں. بلکہ ہم نے کبھی کہتے ہیں نا کہ نظر لگ گئی ہے تو اپنا صدقہ دو. ہم نے جو اس کو بھیک مانگنے والے کو صدقہ دینا, ہمیں چاہیے کہ ایسے انسان کو یا کسی ایسے لوگوں کو دیں جو واقعی ہی اس کے مستحق ہوتے ہیں. کیونکہ جیسے آپ نے کہا کہ اس نے جیب, اپنا واقعہ آپ نے سنا ہے کہ جیب سے اس نے نکالی دتھی کہ میں نے تو صبح سے کتنے ہی کما لیے ہیں, تو واقعی ہی ان کے پاس اتنے ہوتے ہیں. چائلڈ پروڈکشن کا ہی ایک کیس تھا, اس بچے نے بتایا کہ میں 2000 سے 3000 ایک دن میں شام تک کما لیتا ہوں. اب 3000 ایک بچہ ناظرین اگر کما رہا ہو تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 3000 پر ڈے دیکھا جائے تو یہ مہینے کا میرا خیال 1.5 لاکھ روپے کے قریب جو ہے وہ بن جاتا ہے. تو 1.5 لاکھ بڑے بڑوں کی تنخواہ نہیں ہے یہاں پہ. بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ 1.5 لاکھ کے قریب پہنچنا تو کیا بھٹکتے بھی نہیں ہیں. لوگ 30-20 ہزار پہ گزارا اپنے پتہ نہیں کس طرح سے کر رہے ہیں. تو جناب یہاں پہ گفتگو تو چلتی رہے گی, لیکن چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک کا وقت ہے, تو بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. آپ نے کہیں نہیں جانا, ہمارے ساتھ ہیں.
वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। खिलजा हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद गुफ्तगू उनके साथ करते हैं। खिलजा, आर्टिस्टों के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। आर्टिस्ट सपोर्ट फंड के जो देखा जाए तो बहुत सारे अब फैसलाबाद के फ़नकारों को गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव एक लिया गया है कि उनको फ़ंड्स माहवार मुहैया किए जाएंगे। क्या फ़ंड्स होंगे, कितने फ़ंड्स होंगे, किन किन लोगों को दिए जाएंगे, फैसलाबाद से कितने आर्टिस्ट हैं, डिवीज़न भर से कितने आर्टिस्ट हैं, सारी डिटेल बताइएगा और इसका क्राइटेरिया भी। अभी अगर बात की जाए, अभी एक एडवर्टाइजमेंट जो है वो आज दे दी गई है फैसलाबाद आर्ट्स काउंसिल की जानिब से। उसमें ये है कि अगर मर्द हज़रात की बात की जाए तो ऐसे मर्द हज़रात हैं जिनकी उम्र कम से कम 50 साल है और ख़वातीन जिनकी 45 साल है कम से कम, वो इसके लिए जो है एलिजिबल हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। और तजर्बा जो है वो मिनिमम उनका जो है वो 25 साल का होना चाहिए। तो आर्टिस्ट सपोर्ट फंड जो है वो दे रहा है आर्ट्स काउंसिल। इसके अलावा बात कीजिए, बहुत से ऐसे फनकार हैं हमारे जो माजूर होते हैं या किसी तरह से अगर देखा जाए डिसेबल होते हैं, तो उनके लिए जो है कोई तजर्बे की उन्होंने हद नहीं रखी है, कोई एज लिमिट नहीं है, वो सब अप्लाई कर सकते हैं। और उन्होंने इसका जो ड्यूरेशन दिया है वो 1 मंथ के लिए दिया है, लाइक 4 अगस्त तक जो है आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी अगर अप्लाई करना चाहे आर्टिस्ट सपोर्ट फंड के लिए। फैसलाबाद के पूरे फनकारों के लिए ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और अगर अमाउंट वगैरह की बात की जाए, वो भी जो वो इस तरह से सिलेक्ट नहीं की गई है, वो भी जो इंशाल्लाह जल्द पता चल जाएगी। अभी सिर्फ ये इनिशिएटिव लिया गया है कि सब फनकार जो आकर रजिस्टर्ड कराएं, तो उनको जितना होगा वो दिया जाएगा ईयरली, कुछ को दिया जाएगा, कुछ को मंथली लगाया जाएगा, कुछ को आफ्टर लाइक 6 मंथ। और उसमें एक सैलरी की हमारे ना बहुत से ऐसे होते हैं फनकार जो अच्छा अर्न भी कर रहे होते हैं, वो फिर चले जाते हैं, तो उन्होंने इसके लिए मिनिमम लगा दिया 35,000 से कम जो कमा रहा है फनकार, सिर्फ वो जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। 35 से वो अप्लाई कर सकते हैं इस फंड के लिए, इसके अलावा कोई अप्लाई नहीं कर सकता। और मुझे लगता है ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि हमारे फैसलाबाद के बहुत से ऐसे फनकार हैं जिनको शायद प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, या फिर उनका ये होता है कि हमारे एक्सपेंसेस जो है वो बीट नहीं हम कर पाते हैं, तो अलाउंसेस वगैरह उनको प्रोवाइड किए जाते हैं डिफरेंट, कि आपने जाना है ट्रैवल अलाउंसेस। तो इसके अलावा एक उनके लिए जब आपने मंथली या ईयरली कोई चीज़ लगा दी है, एक अमाउंट जैसे हमारी सैलरीज होती हैं, तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि वो फनकार जो हैं अपने इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह ले सकें, अपने पे लगा सकें, कि उनको ये फील ना हो कि हम लोग अपना जो टाइम है अगर कहीं लगा रहे हैं, अच्छी जगह लगा रहे हैं, कुछ अच्छा उसमें इनपुट दे रहे हैं, तो हमें कहीं ना कहीं आउटपुट भी मिल रहा है और आर्ट्स काउंसिल जो है वो हम पे इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। ना सिर्फ ये, अगर देखा जाए आर्ट्स काउंसिल ने अगर कोई फनकार जो है उसको मेडिकल इशू है या इस तरह का है, तो उसको भी बहुत ज़्यादा जितना मैक्सिमम सपोर्ट हो सकता है वो अपने फंड में सपोर्ट करते हैं, उनको हेल्थ कार्ड बना के देते हैं ताकि उनका फ्री ट्रीटमेंट हो सके, और इसके अलावा भी जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं वो करते हैं। कौन कौन से फनकार हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं? कौन कौन से फनकार हैं? फैसलाबाद, विद इन फैसलाबाद जो भी फनकार हैं जिनका 25 साल तजर्बा है वो इसमें। फनकार की डेफिनेशन मैं पूछना चाह रहा हूँ, अच्छा। मतलब फनकार कौन से, जैसे फिल्म के फनकार होते हैं, इसमें हमारे थिएटर के आ जाते हैं, हमारे गुलूकार आ जाते हैं, हमारे मुशायरों में पार्टिसिपेट करने वाले फनकार आ जाते हैं, जैसे अदबी बैठक होती है, उसके बाद हमारे जैसे नुमाइशें होती हैं डिफरेंट, कैलीग्राफी से रिलेटेड आ जाते हैं, जो भी आर्ट से रिलेटेड आते हैं वो सब अप्लाई कर सकते हैं। फिल्म से रिलेटेड आ जाते हैं, कैमरा से रिलेटेड आ जाते हैं, डांसिंग से रिलेटेड आ जाते हैं, इंस्ट्रूमेंट प्ले के हवाले से आ जाते हैं। इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो बहुत सारे होते हैं ना, लाइट्स वगैरह जो सेट करते हैं, लाइटिंग के हवाले से आ जाते हैं, स्क्रिप्ट राइटर्स आ जाते हैं, प्रोड्यूसर साहबान आ जाते हैं, एक्टर्स आ जाते हैं, एक्ट्रेसेस आ जाती हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ये मेरा ख्याल है इससे पहले अगर देखा जाए, इससे पहले जो इनिशिएटिव लिया गया था उसमें फनकारों की लिस्ट जो है वो कम थी, अब जो है वो बाकी भी सारे जैनर्स से जो फनकार हैं उनको भी लिया जा रहा है। टीवी से रिलेटेड जो फनकार हैं वो भी आ सकते हैं इसके अंदर, टीवी के अंदर जो काम कर रहे हैं, और 50 साल उनकी अगर उम्र है और 25 साल का तजुर्बा है तो उनको गवर्नमेंट जो है वो अलाउंस जारी करेगी। तो कितने फनकारों ने फॉर्म जमा करा दिए? फॉर्म भी क्या, उसका तरीका क्या होता है? मैं वैसे अभी आज तो एडवर्टाइजमेंट दी है, इसके 2 ऑप्शन हैं। एक तो ये कि आप आर्ट्स काउंसिल में जाएं, फॉर्म ले, सबमिट कराएं। दूसरा ये होते हैं उनकी एक वेबसाइट है प्रॉपर, उन्होंने जो फॉर्म दिए है आज भी जो मैंने खबर चलाई है, तो आप उसकी प्रॉपर वेबसाइट पर जाएं, फंड जो है वो मतलब उन्होंने बता दिया, अपनी वेबसाइट आर्ट्स काउंसिल की वेबसाइट पर जाएं, वहाँ पे जाके फंड्स जो है वो चेक करें। जैसे ऑप्शन आ जाती है ना, बार्स आ जाती हैं डिफरेंट, तो सपोर्ट फंड की जो ऑप्शन है उस पर जाएँ, वहाँ पे जाके आप डायरेक्ट वहाँ से भी फॉर्म ले सकते हैं। अगर आपको वहाँ पे अवेलेबल नहीं हो रहा या किसी इशू की वजह से नहीं मिल रहा, तो आर्ट्स काउंसिल आप जाके फॉर्म लेके उन्हें उसी टाइम सबमिट करा दें।
تو وہ آپ کا جو بھی ہوگا. اور آپ نے ایک بہت اچھی بات کی, ابھی جو بہت سارے ایسے فنکار جو ہے نا جن کو پتہ نہیں ہے, یہ رجسٹریشن نہیں کراتے تھے, آتے تھے. اب جب ان کو پتہ چلتا ہے نا ایسی چیزوں کے بارے میں, تو بہت سے فنکار جو ہے رجسٹرڈ بھی کراتے ہیں, ووٹنگ سسٹم بھی ہوتا ہے. پریویسلی الیکشنز بھی ہوئے تھے, اور الیکشن میں میرا خیال 1/10 جو تھے فنکار نیولی جنہوں نے اور رجسٹرڈ کرایا تھا. کون جیتا تھا الیکشن؟ الیکشن کون جیتا تھا, الیکشن کون جیتا تھا یہ مجھے تھوڑا سا اتنا اچھا آئیڈیا چلیں, نہیں. مجھے یہ بتائیں الیکشن کی باڈی کیا تھی, ان میں کوئی صدر, نائب صدر جی. یا کون کون تھا باڈی؟ صدر تھا, اس کے بعد نائب صدر تھا, سینئر نائب صدر تھا, اور اس کے بعد پھر جو تھے نیچے وہ جو ہوتے ہیں ایسوسیٹ, اسسٹنٹ, وہ تھے. اچھا, الیکشنز کی ضرورت کیوں پیش آئی فنکاروں کو؟ الیکشن کی ضرورت کیوں پیش آئی, کیونکہ جیسے کوئی بھی ہیرارکی ہوتی ہے, ہم لوگ دیکھتے ہیں ہمارے اگر ملک کا بھی نظام ہے, ڈیموکریسی ہوتی ہے کہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی ایک بندہ جو ہے وہ لیڈ کرے, کیونکہ ہماری ظاہر سی بات ہے جب آپ ایک جگہ کام کر رہے ہیں کوئی نہ کوئی ایشوز آتے ہیں, تو ایک بندہ ایسا ہونا چاہیے جو سب کو سارٹ آؤٹ کرے, سب کو دیکھے کہ ان کو ان کے رائٹس مل رہے ہیں نہیں مل رہے ہیں, میٹنگز بٹھائے, اور اگر نہیں مل رہے ہیں باہر احتجاج کرے. تو مطلب یہ سب جو چیزیں اگر دیکھا جائے فنکاروں سے ریلیونٹ بھی, اکثر جیسے فنڈ انہوں نے کر دیا اناؤنس, فنڈ مل رہے ہیں نہیں مل رہے ہیں, یا اگر میڈیکل ایشو کسی کا آ رہا ہے اسے پرووائڈ کیا بھی جا رہا ہے یا نہیں جا رہا, تو اس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ ضرورت آتی رہتی ہے. اور وہ یہ ہو جاتا ہے نا, ہم ایک بندہ کافی دیر سے سیٹ پہ ہو تو پھر اس سے الیکشن بھی آنا شروع ہو جاتی ہے, نہیں یہ اتنا اچھا کام نہیں کر رہا, ہم کسی اور کو لانا چاہ رہے ہیں سیٹ پہ, تو وہ سم ٹائمز اس لیے بھی آ جاتی ہے. کتنی دیر ہوگی ہے ان کے الیکشنز کو؟ ان کے الیکشن کو 6 months ہو گئے ہیں. 3 months میں انہوں نے کیا کیا ڈیمانڈز اپنی 3 months کون سے میں ایشوز ریزالو کیے, کون سے ایشوز ہائی لائٹ کیے؟ جو مجھے ابھی تک لگ رہا ہے نا, وہ سم ٹائمز پیمنٹ وغیرہ کا دیکھنے میں آتا ہے کہ پیمنٹ تھوڑی ڈیلے ہو گئی ہے یا ایسے, لیکن اگر ویسے دیکھیں تو ویسے ان کو الاؤنسز وغیرہ جو ہے وہ ملتے بھی ہیں اور پیمنٹ دی بھی جاتی ہے. اور تھوڑا بہت ڈیلے وغیرہ کا سین ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے کیونکہ فنڈز جیسے آنے ہیں تو وہ ساتھ ہی, اب اگر دیکھا جائے ہم لوگ دیکھتے ہیں ایک تو ایئرلی ہوتے ہیں فنڈز, ایئرلی کے علاوہ بھی اگر ان کے پاس فنڈز آتے ہیں, بجٹ بنتا ہے, تو یہ اس کے اکارڈنگلی بھی جو ہوتے ہیں نا اپنے فنکاروں کو جتنا میکسیمم دے سکتے ہیں تو دے دیتے ہیں. سم ٹائمز وہ کلیم کر دیتے ہیں آ کے کہ ہمارے پاس یہ انسٹرومنٹ نہیں ہے, یہ چیز نہیں ہے. اچھا, آرٹس کونسل میں ملازمین کی تعداد کیا ہے اور کتنی سیٹس اس وقت خالی ہیں جن پہ ابھی تک کوئی بھی تعیناتی نہیں ہو سکی؟ کتنی سیٹس خالی ہیں, سیٹس کی اگر بات کی جائے تو بھی سیٹس تو کافی خالی ہیں. پبلک ریلیشن آفیسر کی ایک سیٹ خالی ہے ان کے پاس. میرا خیال ہے بھرتیاں ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہوتی رہتی ہیں, بھرتیاں ہوتی بھی رہتی ہیں جی, تو کافی سیٹس جو ہیں ان کے پاس خالی بھی ہیں اور کچھ چل بھی رہی ہیں. اور ابھی تک اگر بات کی جائے 40 to 50. اچھا, مجھے یہ بتائیے گا, آرٹس کونسل بہت پیش ہے اگر فنکاروں کی فلاح و بہبود کے حوالے سے کام کرنے کی بات آتی ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہمارے فیصل آباد کی جو آرٹس کونسل ہے یہ ٹیلنٹ کو ابھارنے میں کلیدی کردار ادا کر رہی ہے؟ جی بالکل, مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ حد تک جو یہ اپنا یہ کردار ادا کر رہی ہے, کیونکہ اگر دیکھا جائے ہمارے جو فنکار ہیں جیسے ہر جمعے کے جمعے ایک بیٹھک سجتی ہے, جتنے بھی شاعر ہیں وہ وہاں پہ آتے ہیں, مشاعرہ کرتے ہیں. اس کے علاوہ میوزک جو ہے سکھایا جاتا ہے, گانا سکھایا جاتا ہے. ویکلی جو ہے وہ اس کی ایک پرفارمنس ہوتی ہے, اگر تھرو آؤٹ ویک دیکھا جائے تو اس کی پریکٹس چلتی ہے. مطلب ان کو ایک پراپر پلیٹ فارم جو ہے وہ پرووائڈ کیا جا رہا ہے. اور یہاں سے اگر دیکھیں بہت ہمارے بڑے جو فنکار ہیں فیصل آباد سے ہی نکلے ہیں, نصرت فتح علی خان جیسے, راحت جیسے, تو انہیں ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کیا جا رہا ہے. تو ظاہر سی بات ہے آپ اگر ایک کام کر رہے ہوتے ہیں نا, جب آپ کو وہاں سے کہتے ہیں نا کوئی امید جب تک نظر نہیں آتی ہے نا تو آپ وہ کام نہیں کرتے ہیں. تو جیسے آپ کو امید کی کرن جب ہلکی ہلکی سی بھی نظر آئے نا تو آپ اس کے لیے اسٹرگل کرتے ہیں. اور میں کہوں گی فیصل آباد آرٹس کونسل جو وہ رول پلے کر رہا ہے کہ وہ ان کی فنکاروں کو نا ایک امید کی کرن دکھا رہا ہے, جس کو دیکھتے ہوئے وہ جو ہے وہ اپنے کام میں اسٹرگل کر رہے ہیں. کوئی اچھا گا سکتا ہے تو وہ اس کے لیے کر رہا ہے, کوئی بجا سکتا ہے تو وہ اس کے لیے کر رہا ہے, اگر کوئی اچھی پرفارمنس دے سکتے ہیں تو وہ اس کے لیے کر رہا ہے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. مریم, آپ نہیں سمجھتی کہ ہمارے ہاں فن, مزاح اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر کوکولر ایکٹیویٹیز کے اندر دیکھا جائے فیصل آباد میں ٹیلنٹ بہت زیادہ موجود ہے, لیکن ان کو آگے بڑھنے کے لیے کون سا سب سے بہتر پلیٹ فارم ہے, کس طرح سے آگے جائیں؟ بالکل حنان, فن ہے, ہنر ہے, لیکن ہمارے پاس پلیٹ فارم نہیں ہے. میں کہوں گی کہ کئی ایسے اداکار یا ایسے فنکار یا جو گانا بجانا بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں, انسٹرومنٹس کو بجانا بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں, لیکن ان کے پاس ایسا کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے کہ وہ وہاں پہ جا کر پرفارم کر سکیں.
ہمارے ہاں کہہ لیں کہ المیہ ہے معاشرے کا کہ ہمیں جگہ نہیں دی جاتی، نئے لوگوں کو اس طرح سے اسپیس نہیں ملتی، کیونکہ ہم نے ایک لائن کھینچی ہوتی ہے. اس لائن کے پار جو بندہ ہے اس کو ادھر لاتے ہوئے کئی بار سوچا جاتا ہے کہ اس کو ادھر لائیں کہ نہ لائیں، کیونکہ اس کی وجہ سے بڑی ہوتی ہے. ان کو لگتا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں ہماری جگہ آ کے کوئی لے لے گا تو پھر کیا ہوگا، ہم کدھر جائیں گے، کیونکہ ان کے پاس بھی شاید آگے اسپیس اس طرح سے نہیں ہوتی. لیکن ہمارے اپنے پرانے لوگوں کو، ہمیں نئے لوگوں کو آنے دینا چاہیے. بے شک وہ کوئی ایسا بچہ ہو جو بہت ہی خوبصورت طبلہ بجاتا ہو اور اس کی آواز بھی بہت اچھی ہو، لیکن اس کے پاس کوئی ایسی پلیٹ فارم نہ ہو کہ وہ وہاں جا کے پرفارم کر سکے. یہی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے لوگوں کے پاس کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں، کیونکہ ہم اسپیس دینے کے لیے تیار نہیں ہیں اور نہ ہی ہمارے پاس کوئی جگہ ہے. اگر ہم تھیٹر کی بات کریں تو ہمارا تھیٹر بہت پرانا، ہمارے مطلب اماں یا ابا بتاتے تھے، دادا، کہ ہم لوگ تھیٹر دیکھنے جاتے تھے کیونکہ اس وقت فیملی ماحول تھا اور وہاں پر کافی ایسے لوگ جو اب بہت بڑے بڑے فنکار ہیں. فیصل آباد کے ہی اداکار ہمارے وہاں پہ جو پلے کرتے تھے وہ اب اس وقت بہت بڑی بڑی جگہوں پہ کہیں نہ کہیں کوئی موویز میں ہے، کوئی کہیں نہ کہیں پرفارم کر رہا ہے. تو اب ہمارے تھیٹر میں بھی کہانی ہوتی تھی تھیٹر میں پہلے، کہانی ہوتی تھی اور اس کہانی کا ایک مقصد ہوتا تھا، ایک میسج دیا جاتا تھا پبلک کو میسج دیا جاتا تھا بالکل. اور اب ایسی اسپیس تھیٹر میں نہیں رہی کہ وہاں جا کے فیملیز پرفارم کریں، یا پھر ایسے بچے جو ایک اچھی فیملی سے ہے اور وہاں جا کر اگر وہ اپنا ٹیلنٹ ابھارنا چاہتے ہیں یا اس کو دکھانا چاہتے ہیں تو شاید ان کو بھی وہ ماحول ایسا نہ لگتا ہو کہ وہ اپنے آپ کو یا اپنے ٹیلنٹ کو وہاں جا کر ضائع کریں. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. یہاں پہ چھوٹا سا بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. آپ نے کہیں نہیں جانا، ہمارے ساتھ ہے نا. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد خوش آمدید. مریم رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں اور مریم سے کریں گے گفتگو. مریم، مجھے یہ بتائیے گا چائلڈ پروٹیکشن بیورو اب کیا کام کر رہا ہے، کس طرح سے شہر کی ویلفیئر کے اندر وہ اپنا کردار ادا کر رہا ہے؟ جی بالکل. چائلڈ پروڈکشن جو ہے اس وقت 2 آپریشنز ہوتے ہیں اس کے، مارننگ ٹائم میں اور ایوننگ میں، جس کے دوران وہ ان جگہوں کا جو ہے وزٹ کرتے ہیں جہاں پر بھیک مانگنے والے بچے ہوں. اسپیشلی ایک تو یہ بھی ہمارے پاس ان کا بھی ایک رول آپ کہہ لیں کہ ان کے پاس لوگ خود جا کر بھی بچہ جو ان کو آپ کہہ لیں کوئی گم جاتے ہیں یا ایسی جگہ سے ملتے ہیں کہ ان کو نہیں سمجھ آتی کہ اب ان کو کیا کرنا ہے، تو وہ پولیس کے تھرو چائلڈ پروڈکشن ان کو چھوڑ دیتے ہیں تاکہ وہ بچے کی دیکھ سکیں، اس کے والدین کی تلاش کر سکیں. اور ایسا ہوتا ہے کہ چائلڈ پروڈکشن جو ہے وہ کئی بار ایسے بچوں کی فیملیز کو ڈھونڈ کے لے آتے ہیں جو کئی عرصے سے نہیں ملے ہوتے. وہاں پر ابھی بھی ایسے بچے موجود ہیں جو 9th 10th میں ہو چکے ہیں، بہت اچھی پڑھائی وہاں پر کر رہے ہیں، لیکن تاحال ان کے جو پیرنٹس ہیں وہ نہیں مل سکے. اس کی وجہ یہ تھی کہ جو بچے اتنی کم عمر میں ان کے پاس آئے تھے کہ اب ان کے پاس ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ابھی تک وہ وہیں پر ہیں اور ان کو ہنر بھی سکھایا جاتا ہے، ان کی پڑھائی بھی جو ہے وہ بھی کروائی جاتی ہے. لیکن چائلڈ پروڈکشن میں ابھی چند ماہ پہلے ہی ان کے جو ڈسٹرکٹ آفیسر تھے ان کا انتقال ہوا ہے اور اب وہاں پہ ایڈیشنل چارج جو ہے وہ دے دیا گیا وہاں پہ روبینہ اقبال صاحبہ کو، تو وہ اس کو جو ہے ہینڈل کر رہی ہیں. لیکن فی الحال یہ ہے کہ ابھی وہ تھوڑا سا سست روی کا شکار ہوئے ہیں کچھ عرصے کے لیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر جو کام ہو رہے تھے وہ سلو ہو گئے ہیں کیونکہ ان کی ڈیتھ جو تھی وہ ہو گئی. اچھا، اس کے علاوہ اگر سوشل ویلفیئر کی بات کی جائے، سوشل ویلفیئر کا کام کیا ہے؟ اور میرا خیال ہے صنعت زار بھی سوشل ویلفیئر کے اندر ہی آتا ہے، اس کے اندر بھی بہت ساری خواتین ہیں. میں نے ان کا کام دیکھا تھا جشن بہاراں کے اندر، انہوں نے سٹالز لگائے تھے، بڑی خوبصورت دستکاری کے ساتھ بیگز تیار کیے گئے اور بہت سارے اور فن پارے تھے، ڈریسز کافی خوبصورت تھے وہاں پر. ہاں، یہ ایسے ہی ہے. سوشل ویلفیئر کے اندر بھی 5 سے 4 ادارے جو ہیں وہ اس کے انڈر آتے ہیں. خواتین کو ہنر جو ہے وہ بھی سکھایا جاتا ہے. اس وقت وہاں پہ آج کل جو ہے وہ کنسٹرکشن ورک چل رہا ہے، تمام کام وہاں پہ رکے ہوئے ہیں. ان کو فنڈز جو ہیں وہ کافی عرصہ پہلے دیے گئے تھے، لیکن میں کہوں گی کہ یہ ایک ہمارے لیے افسوسناک کی بات ہے کہ پنجاب حکومت کی جانب سے دفعہ فنڈ جو ہیں وہ دیے گئے، لیکن سوشل ویلفیئر کو جو ہے ابھی تک کوئی فنڈ نہیں مل سکا. اچھا، صنعت زار کے حوالے سے میں لازمی گفتگو کرنا چاہ رہا تھا. میں نے جب ان سے پوچھا کہ آپ اپنا پروڈکٹ کہاں پہ سیل کرتے، 2 جگہ انہوں نے بتائی. ایک تو سوشل میڈیا کے اوپر ان کا پیج موجود ہے، دوسرا جو چناب چوک کے ساتھ ہی انہوں نے ایک آرٹ گیلری بنائی ہے، اس کے اندر بھی رکھا جاتا ہے. تو میرا خیال ہے اگر ہم ان فن پاروں کو جو کہ ہاتھ کی دستکاری کے ساتھ چیزیں تیار کی جاتی ہیں، یہ کیونکہ ان میں بہت سارے بچے بھی ہوتے ہیں، وہ بچے جو روڈ کے اوپر بھیک مانگتے ہیں، باقی چیزیں کرتے ہیں، اگر ان کو اس کام پہ لگا دیا جائے تو کوئی نہ کوئی ہنر آئے گا ان کے ہاتھ. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا، میں آپ کی اسی بات میں تھوڑا سا ایڈ کر دیتی ہوں کہ سوشل ویلفیئر کے پاس
اس وقت کوئی بھی ایسا ادارہ نہیں ہے جس طرح سے چائلڈ پروڈکشن ہے وہ بچوں کو لے کے آتے ہیں یعنی کہ لڑکوں کو, لیکن ہمارے پاس کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جو لڑکیوں کو یا بچیوں کو سنبھالے. دارالامان میں بھی ایک مخصوص ٹائم کے اندر بچے وہاں, لڑکیاں وہاں رہ سکتی ہیں. جب ان کا کیس جو ہے وہ اوکے ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ان کو وہاں سے بھی بھیج دیا جاتا ہے. لیکن بچیوں کے لیے ہمارے پاس اس وقت کوئی بھی ایسا ادارہ جو ہے وہ موجود نہیں ہے. وہی آپ کی بات, اگر میں ڈسپلے کی طرف چلوں تو صنعتدار کے اندر جہاں چناب چوک کے اندر انہوں نے ایک سینٹر جو ہے وہ رکھا ہے, وہاں پہ بہت ہی مخصوص جو ہے آپ کہہ لیں کہ ایک آدھا کوئی ہے وہ جاتا ہے جو بہت زیادہ خوبصورت ہوتا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے صنعتدار کے اندر ہی ڈسپلے سینٹر جو ہے وہ بنایا ہوا ہے جہاں پہ خواتین آتی ہیں, اپنا کام, اپنے جتنے بھی ان کا ہوتا ہے وہ سارا کچھ وہاں پہ موجود ہوتا ہے اور وہاں سے لوگ خرید کے جا سکتے ہیں ان کی اپنی پرائز سے. اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ وہاں پہ خواتین کا جو بنا ہوا ہے وہ خود وہاں سے سیکھ کر کام رکھ کر تو آگے اس کو بڑے ایزیلی بیچ سکتی ہیں. سوشل میڈیا پہ بھی یہ کام جو ہے اس وقت چل رہا ہے اور ان کا ہنر رکھنا, یہ ہنر لینا بہت ضروری ہے تاکہ وہ آگے بہتر طریقے سے, ایون دو کہ وہاں پہ کمپیوٹر کلاسز کا بھی آغاز ہو گیا ہے, وہ ان کو گرافک ڈیزائننگ وغیرہ جو ہے وہ بھی سکھا رہے ہیں تاکہ وہ گھر بیٹھ کے اس طرف آ سکیں اور کما سکیں تاکہ اپنا بوجھ جو ہے وہ خود اٹھا سکیں. فضا, آپ کیا کہیں گی, خواتین کے لیے اچھا انیشیٹو ہے؟ جی بالکل, اگر دیکھا جائے خواتین کے لیے بہت اچھا انیشیٹو ہے کیونکہ ہم لوگ دیکھتے ہیں جیسے بات کی گئی ہے کہ بہت سے ایسے بچے جو ہیں وہ چائلڈ لیبر کر رہے ہیں یا ڈفرینٹ اور ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں. تو اگر وہ یہ ساری ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ نہیں کر رہے ہیں یا اگر دیکھا جائے اگر ہم ان میں کوئی ہنر دے رہے ہیں, وہ کیلیگرافی کر رہے ہیں یا کچھ اور کر رہے ہیں, پینٹنگ کر رہے ہیں, تو یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے. اپنا کام کر کے نا, اگر آپ جیسے ہم چھوٹے سے بزنس کا اگر بات کی جائے, بزنس کا یہ وے ہے نا کہ وہ اس طرح سے کر رہے ہیں, تو اگر بزنس کے وے میں اپنی کوئی کیلیگرافی کر رہے ہیں, اپنی پینٹنگ کر رہے ہیں یا اپنا کوئی ان کو ایکسٹرا کوئی ہنر دے دیا گیا ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ جب کوئی خاتون کماتی ہے اور بنا کسی مدد کے اپنا سہارا خود بنتی ہے, اس میں خود اعتمادی آتی ہے, کانفیڈینس آتا ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے. جب میں کہتی ہوں کہ ہر جو فیمیل ہے نا اس کو خود سے انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے اور اپنا کرنا چاہیے, بجائے اس کے کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے جو فادر ہیں وہ یہ کر رہے ہیں یا ہمارا جو ہسبینڈ ہے وہ یہ کر رہا ہے یا بھائی یہ کر رہے ہیں. کیونکہ اگر بہت ہم لوگوں نے اچھی کوٹ ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ کوئی بھی اگر جو ہے قوم جو ہے نا تب تک ترقی نہیں کرتی ہے جب تک اس کی جو عورت ہے وہ مردوں کے شانہ بشانہ نہیں چلتی ہے. تو میں کہتی ہوں جتنا اگر جو میلز ہیں وہ رول پلے کر رہے ہیں اتنا جو فیمیلز ہیں ان کو بھی کرنا چاہیے. جس طرح سے اگر میلز جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں, آگے نکل رہے ہیں, تو وہ بہت ضروری ہے. کیونکہ اگر دیکھا جائے ایک ویمن کی جو ایجوکیشن ہے نا وہ آپ کے پورے گھر کی, پورے خاندان کی ایجوکیشن ہے. کیونکہ اگر آپ نے ایک فیمیل کو ایجوکیٹ کر دیا ہے نا, اس نے آگے اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کر دیا, وہ پوری جو ایک نسل ہوگی نا وہ سنورے گی. لیکن اگر جو میل کو اگر آپ ایجوکیٹ کر رہے ہیں تو وہ جو میل ہوگا وہ صرف اس تک رہے گی کیونکہ وہ اپنا کام کر لے گا. تو فیمیل میں کہتی ہوں ڈبل جو رول ہے وہ پلے کرتی ہے, وہ گھر میں بھی کرتی ہے, گھر سے باہر بھی کرتی ہے. گھر میں بھی سب کو دیکھتی ہے, باہر اگر جاتی ہے اپنا کام, اپنا ہاؤس ہولڈ, تو فیمیل کا اگر دیکھیں وہ ڈبل رول ہے, وہ دونوں حساب سے دیکھ رہی ہے. وہ ایکسپینسز کو بھی دیکھ رہی ہے, ان کو بھی میٹ اپ کر رہی ہے, ساتھ ساتھ وہ اپنے گھر کو بھی دیکھ رہی ہے. تو میں کہتی ہوں فیمیل کا انڈیپینڈنٹ ہونا جو ہے نا وہ بہت زیادہ ضروری ہے, ان کی خود مختاری ہو, کیونکہ اس کو پتا ہو کہ ویسے بھی یہ کہتے ہیں نا ایک خاص جب آپ نے خود ایک چیز کمائی ہو اس کو خرچ کرنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے, بجائے اس کہ آپ کسی سے لے رہے ہیں, مانگ رہے ہیں, تو آپ کو سب چیز کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. آپ خود ارن کر رہے ہیں, آپ کتنے اچھا میرا دل چاہ رہا ہے, یہ سوٹ دل چاہ رہا ہے چاہیے لے لوں, 10 کا بھی ہے, 20 کا بھی ہے, مطلب آپ کو وہ سب چیزیں جو وہ اتنی میٹر نہیں کرتی ہیں. اور نہ صرف یہ کہ اپنے حد تک ہاؤس ہولڈ میں بھی اگر دیکھیں خواتین جو ہے وہ گھر بھی چلا سکتی ہیں اپنا, اس میں بھی پارٹیسپیٹ کر سکتی ہیں. یہ ضروری تو نہیں نا کہ ایک میل کی رسپانسبلٹی ہے, تو میں کہتی ہوں فیمیل جو ہے وہ شاید زیادہ اچھے سے کر سکتی ہے ہر وہ چیز, کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہوتی ہے ان ایسے کو ہے کہ وہ گڈ مینیجر ہوتی ہیں, اچھے طریقے سے چیزوں کو مینیج کرنے کی حص ان کے اندر موجود ہوتی ہے, ان کی چھٹی اس وقت بہت تیز ہوتی ہے. تو مریم اس چیز پہ زیادہ سرحل آ رہی ہے, تو مریم چھٹی اس کے حوالے سے نہیں, میں تو اس پہ سرحل آ رہی تھی کہ صرف خواتین ہی نہیں بلکہ مرد حضرات بھی ایک اچھا رول پلے کرتے ہیں اگر آپ ان کو سمجھیں تو. دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جوڑوں میں پیدا کی ہے نا, تو یہ مکمل ایک ہو کے سب چلیں گے تو ہمارا معاشرہ بہتری کی طرف جا سکتا ہے. گاڑی کے 2 پہیے ہیں کہتے ہیں, آگے والے پیچھے والے, ان دونوں کا کولیبوریٹ کرنا ہی بہت ضروری ہے. سب سے بڑی چیز ہوتا ہے ایک دوسرے کو رسپیکٹ دینا. بالکل. تو جب آپ جیسے آپ لوگ آفس میں کام کرتے ہیں, ہر شخص آپ کو رسپیکٹ کی نظر سے دیکھتا ہے, آپ ہر شخص کو
رسپیکٹ کی نظر سے دیکھتے ہیں اور ایک ایسا انوائرمنٹ جنریٹ کر دیا جاتا ہے جو کہ تمام تر لوگ جہاں پہ موجود ہوتے ہیں ان کے لیے ایک اچھا کام کرنے کے حوالے سے. اسی طرح میرا خیال ہے پورے پاکستان کے اندر مختلف فیکٹریز کے اندر ہوں, مختلف آفیسز کے اندر ہوں, خواتین کو بھی ہم اتنا ہی موقع دیں, اتنا ہی چانس دیں آگے بڑھنے کا جتنا مرد حضرات بڑھتے ہیں. اور یہ چانس دیا جا رہا ہے, کھل کھلا کے دیا جا رہا ہے. کسی کی بھی جگہ پہ ایسی ڈسکرمنیشن نہیں کی جا رہی کہ صرف مرد حضرات ہی آئیں, خواتین نہیں پارٹیسپیٹ کر سکتی. ایون ڈاکٹرز اب زیادہ خواتین بن رہی ہیں, ٹھیک ہے نا. تو آج کل کی دوڑ میں میں ناظرین کو بھی یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں, مرد اور خواتین کا کانسیپٹ ختم ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. جو محنت کرتا ہے, جو آگے آتا ہے, وہ جو محنت کرتا ہے وہ آگے آ جاتا ہے اور وہ اپنے ہنر کے بلبوتے پہ آگے آتا ہے. تو انسان کا ہنر سب سے زیادہ پہلے کاؤنٹ کرتا ہے. مریم, کیا کہیں گے آپ؟ بالکل ایسا ہی ہے, بلکہ میں تو یہ کہوں گی کہ جو مرد حضرات ہیں وہ بھی بڑا ہی اسٹرانگ وے ہیں خاتون کو مضبوط کرنے کا. بے شک وہ اس کا باپ ہے, وہ اس کا بھائی ہے یا اس کا ہسبینڈ ہے. اگر اگر ہم بات کریں تو ایک بیٹی جو ہے تبھی اپنے آپ کو بڑے اچھے طریقے سے پریزنٹ کر سکتی ہے معاشرے میں نکل کے, اگر وہ ڈاکٹر ہی کیوں نہیں ہے. اگر اس کا باپ اس کا ساتھ دے رہا ہے, اس کا مطلب ہے کہ وہ اسٹرانگ ہے. ہم اس چیز کو نگلیکٹ نہیں کر سکتے کہ ایک لڑکی جو ہے وہ انڈیپینڈنٹلی سارا کچھ کر رہی ہے. اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایسا شخص, بے شک اس کی ماں ہی کیوں نہ ہو, اگر اللہ تعالیٰ نے اس کے فادر نہیں ہے اس کے, تو اگر اس کی ماں ضرور اس کے پیچھے ہوگی جو اس کو آگے لے کے مدد کرے گی. اس کے بعد اس کا شوہر ہوگا یا اس کا بھائی ہوگا. اور یہ بڑا لکی پوائنٹ ہے خواتین کے لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے شاید اللہ تعالیٰ سب کو دے, لیکن کسی کا کوئی بھی نہیں ہے تو آپ خود تو اپنے آپ کے لیے ہیں نا. بالکل, اور اپنے آپ کے لیے سٹینڈ ہے, اپنے آپ کے لیے سٹینڈ کر لے. اور مجھے لگتا ہے کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اتنا اسٹرانگ کر لے. جب آپ کا کوئی نہیں ہے تو پھر اس کے بعد آپ کا اللہ تعالیٰ ہی ہے جو آپ کی مدد کر سکتا ہے. بالکل, اور یہ سب سے اسٹرانگ سہارا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو مریم, آپ کیا سمجھتی ہیں, ہمارے ہاں اگر دیکھا جائے چائلڈ کے حوالے سے ہمیں فل فور چائلڈ پروٹیکشن بیورو کو یا پھر انتظامیہ کو کیا فل فور ایکشن لینا چاہیے, یہ جو بچے چائلڈ لیبر کے حوالے سے ہوں یا مانگنے والے جو بچے ہوتے ہیں ان کے حوالے سے؟ بالکل, یہاں پر ایکشن لینے کی بڑی ضرورت ہے. اور ایکشن یہ ہونا چاہیے کہ جو بچے پکڑے جاتے ہیں ان کو چھوڑا نہ جائے. تب تک نہ چھوڑا جائے جب تک ان کو اس بات کی گارنٹی نہ مل جائے کہ بچے سے دوبارہ سے جو ہے وہ بھیک نہیں منگوائی جائے گی, یا دوبارہ سے ان کو سڑکوں پر لا کر یا ان سے کوئی چیز جو ہے ان کو کسی جگہ پہ جاب کرنے کے لیے نہیں چھوڑا جائے گا. اس چیز کی روک تھام بہت زیادہ ضروری ہے. ہمارے چائلڈ لیبر ایکٹ کو ہمیں جلد سے جلد امپلیمنٹ کرنا چاہیے. وہی والی بات ہے کہ ہمارے لیے بہت سارے بنے, رولز بہت بنے, لیکن ہم ان پہ امپلیمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو جو ہمارا چائلڈ لیبر ایکٹ ہے اس کے اوپر امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. چائلڈ لیبر کو بھی, چائلڈ پروڈکشن کو بھی چاہیے کہ وہ اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ کام کرے اور بچے کو ماں باپ کے واپس کرنے کی بجائے ان کے خلاف ایکشن لیا جا سکے تاکہ اس کی روک تھام ہو سکے. بالکل ٹھیک کہا. تو آپ کیا کہیں گی خلجا اس سوال؟ جی بالکل, آپ جیسے اس نے بولا, میں یہ بولوں گی اگر گارڈین ہے آپ ان کو کریں, گارڈینس کو کے لیے ایک پنشمنٹ ہونی چاہیے جن کا بچہ جو ہے چائلڈ لیبر کر رہا ہے. کیونکہ بچے تو ویسے بھی آپ ان کو جس ٹریک پہ چلائیں گے وہ چلنا شروع کر دیں گے. تو بالکل, گارڈین کو اگر میرا خیال سزا ہوگی تو یہ معاملہ جو ہے وہ کافی بہتری کی طرح جا سکتا ہے. آپ دونوں کا بہت شکریہ, آپ لوگ آج کے شو کے اندر آئے, زبردست سیشن رہا آپ کے ساتھ. اسی کے ساتھ ناظرین چھوٹا سا بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. آپ نے کہیں نہیں جانا, ہمارے ساتھ رہنا ہے. ویلکم بیک ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. ناظرین, جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے اور اس مبارک دن پہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ جہاں پہ دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کے چلنے کے لیے جو ہے وہ گفتگو کی جائے. نہ صرف یہ بلکہ ایسی گفتگو کی جائے جس سے ہمیں کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کو ملے, اور وہ نیا جو ہے وہ دین کے مطابق سیکھنے کو ملے. کیونکہ اگر دین کے مطابق ہم چلیں گے تو ہم دنیا میں تو کامیاب ہو گے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی کامیابی جو ہے وہ ہمارے نصیب میں لکھی جائے گی اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے گئے راستے کے اوپر چلتے ہیں اور دین اسلام کی اطاعت کرتے ہیں. تو آج اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے کہ ہم اپنا ایمان کس طرح سے مکمل کیا جا سکتا ہے, ایمان کا انحصار کن چیزوں پہ ہے, کن چیزوں کو مکمل کرنے سے انسان کا ایمان مکمل ہوتا ہے, ان تمام تر چیزوں کے حوالے سے جاننے کے لیے آج کے گیسٹ جو ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سید حسن مجتبیٰ صاحب. تو آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو کے اندر. تو کیا کہیں گے آپ, کیونکہ ایمان ایک ایسی چیز ہوتی ہے, بعض اوقات لوگ باتوں باتوں میں کہتے ہیں یار اپنے ایمان کے ساتھ بتاؤ,
تو ایمان کے ساتھ بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو اس نے دین کی تعلیمات سیکھی ہیں ان تعلیمات کو ایک پلڑے میں رکھ کے اس کے ترازو میں تولا جاتا ہے کہ جو بات کہہ رہا ہے اس کے مطابق سچ کہہ رہا ہے یا نہیں کہہ رہا. تو ایمان کا منصب کیا ہے؟ ایمان پورا کیسے ہوتا ہے؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. آج آپ نے انتہائی اہم معاملے پہ گفتگو کا موقع دیا. اللہ کرے ہماری یہ نشست ہمارے لیے اور سننے والوں کے لیے ذریعہ نجات بنے. ہر چیز کا جو دار و مدار ہے وہ ایمان پر ہے، عقیدے پر ہے. ویسے تو ایمان کا جو لغوی معنی علماء کرام نے لکھا ہے وہ ہے اقرار باللسانی تصدیق بالقلب. زبان سے اقرار کرنا اور دل سے اس کی تصدیق کرنا ایمان کہلاتا ہے. لیکن قرآن پاک نزول تو اقرا بسم ربک الذی خلق اللہ کی حکمتیں تھی جیسے جیسے نازل ہوا، لیکن جس ترتیب سے جمع ہوا ہے وہ سورہ فاتحہ کے بعد پہلی سورت البقرہ ہے. یعنی کہ اس وقت تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس ان میں موجود تھی، جو بھی آیت آتی تھی اس کی شرح فرما دیتے تھے، سمجھا دیتے تھے اور لوگوں کو سیدھی راہ پہ آپ چلا دیتے تھے. لیکن اب بظاہر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام اپنی ظاہری عمر پاک مکمل کر کے اپنی قبر انور میں وہ تشریف لے جا چکے ہیں. یہ الگ ٹاپک ہے کہ انبیاء زندہ ہیں، شہداء زندہ ہیں. تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام جو بہترین چیز دے کر گئے ہیں، سب سے اعلیٰ چیز، عرفہ چیز، وہ قرآن پاک ہے. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا اور حجۃ الوداع کے موقع پر بھی ارشاد فرمایا، 12 موقع پر ارشاد فرمایا کہ جب وہ قرآن مکمل ہو گیا اب آپ جو احکام قیامت کے دن جو فرمان جاری کر رہے کہہ رہے لوگوں سنو، میں تمہارے درمیان 2 چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک اللہ کی طرف سے ہے، دوسری میں محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے ہے. جو اللہ کی طرف سے ہے وہ اللہ کا قرآن ہے، جو میری طرف سے ہے وہ میری آل ہے. قرآن اور آل بیت، قرآن اور سنت. اب قرآن ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. تو بخاری شاہ صاحب جیسے وہ قرآن نازل ہوا اس ترتیب سے جمع نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کی ترتیب کچھ اور رکھی ہے. جیسے سورہ فاتحہ شریف ہے، سورہ بقرہ شریف ہے، یہ حکمتیں تھیں کیونکہ قرآن قیامت تک چلنا تھا. پھر پرانی کتابیں وہ تبدیل ہو گئی، پرانی کتابوں کے جو ٹاپک بدل دیے، ان کا مفہوم بدل دیا، معنی بدل دیے. لیکن اس قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا تھا. اب اس میں سے جو پہلا شروع کرے تو وہی آپ کا سوال ہے. الف لام میم حروف مقطعات ہیں اور علماء اس کی تفسیر میں لکھتے یہ اللہ کا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے راز کی باتیں ہیں. اس کے بعد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر شک نہیں ہے. ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے نیکوکاروں کے لیے. اب آگے وہ ٹاپک شروع ہوا. اللہ نے انسان کو 3 حصوں پر تقسیم کیا ہے. اگلی آیات ایمان والوں کے لیے ہے، اس سے اگلی آیات میں مختصر سا مفہوم عرض کروں گا وہ کفار کے لیے ہے، اور ایک تیسرا طبقہ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے وہ کن کا منافق کا. لیکن کافروں کا بھی دار و مدار ان کے عقیدے پر ہے، منافقوں کا بھی دار و مدار ان کے عقیدے پر ہے، اور مسلمانوں کا بھی دار و مدار ان کے عقیدے پر ہے. اللہ نے فرمایا اللہ دینا یؤمنون، یہ وہ لوگ ہیں بالغیبی جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. آگے فرمایا اور یہ وہ لوگ ہیں، مفہوم ہے جو نازل کیا اے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ پر یا من قبلی کا یا جو آپ سے پہلے، یہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. یعنی کہ نماز پر ایمان لانا،
قیامت کے دن پر ایمان لانا، جو چیز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی اس پر ایمان لانا، اور پرانے انبیاء اور پرانی کتابوں پر ایمان لانا، یہ ایمان والوں کی نشانی ہے۔ آگے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی اپنی رب کی طرف سے ہدایت پر ہے اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اس کا مفہوم یہ اللہ کہتا ہے اب یہ جو کفار ہیں آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے کانوں پر، ان کے دلوں پر، ان کی آنکھوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ ہوگی دو تقسیمیں، پہلی ایمان والوں کی والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت کے دن پر یقین رکھنا۔ دوسری کفار کی۔ تیسری فرمایا ومن الناس من یقول، اے حبیب اس دنیا میں کائنات میں قیامت تک ایک لوگ ایسے ہوں گے، ومن الناس وہ اعلان کریں گے آمنا ہم ایمان لائے باللہ اللہ پر، وبالآخرۃ اور قیامت کے دن پر، وما هم بالمؤمنین لیکن وہ مسلمان نہیں ہے، وہ منافق ہے۔ یعنی کہ اب جو آپ کا سوال تھا ایمان، انسان کے عقیدے کی تین چیزیں ہیں، ایک ایمان ہے، ایک کفر ہے اور ایک منافقت ہے۔ مسلمان ایماندار ہوتا ہے اور کفار جو ہے وہ کھل کے اسلام کی مخالفت کرتے ہیں۔ اسلام اتنا امن والا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکہ کو فتح فرمایا تو مکہ جب فتح کیا تو دیکھیں ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کی لاش گری ہو۔ وہ مکہ جس سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نکال دیا گیا، اذیت دی گئی، اوجڑیاں ڈالی گئی، کوڑا پھینکا گیا، کانٹے بچھائے گئے، تبلیغ سے روکا گیا اور کعبے کی چابیوں کو چھین لیا گیا، طواف سے منع، کیا ہے ظلم جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر نہیں ہوا؟ اور اس وقت جب میرے آقا غمگین ہوتے تھے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا تھا، فرشتے اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں غلامی میں آگے کہتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ہم آپ کے غلام ہیں، لیکن اللہ نے طاقت یہ دی ہے اگر آپ حکم دیں تو یہ ہوائیں ہماری تابع اللہ نے کی ہے، میں حکم دیتا ہوں، یعنی نبی پاک کے غلام حکم دیتے ہیں تو ہوا چلتی ہے، آپ حکم دیں تو یہ پہاڑوں کے درمیان انہیں مسل دیا جائے، لیکن وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آقا علیہ الصلوۃ والسلام رحمۃ للعالمین سے فرمائے نہیں۔ تو جب مکہ فتح ہوا یہ وہ عظیم کام ہے کہ کسی پر ظلم نہیں ہوا، امن ہو گیا، اور یہی آج تک اور بلکہ قیامت تک ایک وہ اعلیٰ مثال ہے کہ جو ایمان میں آ جاتا ہے، کلمہ پڑھ جاتا ہے، وہ پھر سلامتی میں آ جاتا ہے، بلکہ کتنا سلامتی میں آتا ہے، کتنی ہمدردی ہے۔ جب مکہ کے لوگ ہجرت کر کر مدینہ جاتے ہیں تو انصار نے وہ قربانیاں دی کہ حیران رہ جاتے، اب بھی جائیداد، جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بائی بائی بنایا، جائیداد دے دی، گھر آدھا دے دیا، بلکہ یہاں تک پڑے اگر کسی کے پاس 4 بیویاں تھیں انہوں نے 2 طلاق دے کے اپنے بھائی کو دے دی۔ یعنی اتنی رواداری، اتنی قربانی، اتنی محبت، اتنی الفت۔ تو یہ ریاست مدینہ ہی ہے کہ جو قلبی سکون بھی ملتا ہے اور اسلام کا جو اصل چیز ہے وہ ملتا ہے۔ اب ظلم یہ ہوا کہ وہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سسٹم قائم کیا تھا، کفار تو کھل کر سامنے آ گئے لیکن منافقین چھپے رہے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر، انہوں نے اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ اب بھی جو جتنی لڑائیاں ہماری مکاتب فکر میں پائی جاتی ہیں ایسی یہ منافقین کی سازشیں ہیں، ورنہ ایک خوبصورت ہے یہ ٹی وی کے ذریعے 41 کے ذریعے پیغام جانا دیکھتے ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، ہمارے اہل حدیث بھائی بھی نماز پڑھتے ہیں، دیوبندی بھائی بھی نماز پڑھتے ہیں، شیعہ بھائی بھی نماز پڑھتے ہیں، اچھا سب نماز سے پہلے وضو بھی کرتے ہیں، سحری بھی کرتے ہیں، افطاری بھی کرتے ہیں، قرآن بھی ایک جیسا، روزے بھی اکٹھے رکھتے ہیں، عید بھی اکٹھی ہے، احادیث کی بھی وہی کتب ہے، تو پھر ہمیں تھوڑا سا سوچ اچھا مزے کی ایمان کا دار و مدار کن چیزوں پہ؟ ہاں ایمان کا دار و مدار وہی آ گیا وہ جو پہلے اقرار باللسان تصدیق بالقلب، غیب پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، جنت اور جہنم پر ایمان لانا، نیکی کریں گے تو جنت ملے گی اس پر ایمان لانا، بدی پر ایمان لانا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو خاتم النبیین کہنا، ان باتوں پر ایمان لانا یہ ایمان کہلاتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جبریل امین آ گئے اور انسان کا ہر چیز کے درجے ہوتے ہیں نا، جی تو ایمان کے درجے کس طرح سے طے کیے جاتے ہیں؟
سب سے پہلا درجہ کیا ہوتا ہے؟ کیا پہلا درجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی جو ہے تسلیم کیا جانا چاہیے، پھر اس کے بعد درجے کے آتے ہیں، کس طرح سے اس کو درجہ بدرجہ لے کے چلنا چاہیے؟ جی، درجہ بدرجہ یہ کہ سب سے پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو شخص ایمان لانا چاہتا تھا ایمان لاتے تھے، اور اب بھی یہی ہے کہ سرکار اسے یہی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر، توحید پر ایمان لانا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خاتم النبیین پر ایمان لانا، جیسے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے اعلیٰ عرفہ مختار کل ماننا۔ اس کے بعد ہے معاملات، ایمانیات اور معاملات۔ ایمانیات پہلے ہے، جنت اور جہنم پر ایمان، قرآن پاک پر ایمان، ان پر ایمان۔ اب ہے معاملات۔ معاملات یہ ہے کہ نماز پڑھنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، حج کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے، اپنے ماں باپ کے جو حقوق اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں ان کو ادا کرنا ہے، بیوی بچوں کے حقوق کو ادا کرنا ہے، ملک کے حقوق کو ادا کرنا ہے، ریاست کے حقوق کو ادا کرنا، ہمارے جسم کے بھی حقوق ہیں۔ اگر سونے، یہ اللہ کی امانت ہے، جب تھک جائے تو سونا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، یہ تمام معاملات آ جاتے ہیں۔ اب اس میں درجات ہیں ایمان کے، اور اس میں ایک بڑا پیارا واقعہ مجھے یاد آ گیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، عمر بتا تو مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے۔ اب نے کہا ایمان کے درجات میں کہا سب سے اعلیٰ درجہ کیا؟ کہا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں آپ سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں، لیکن آپ سے پیاری مجھے ایک چیز ہے، وہ اپنی جان ہے، اپنی جان آپ سے زیادہ پیاری ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پیارے عمر، ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر فرماتے ہیں، کہتے یا رسول اللہ ٹھیک ہے، جتنا میں آپ سے پیار کرتا ہوں، جتنا میں اپنی جان سے پیار کرتا ہوں، جتنی مجھ کو اپنی جان پیاری ہے، اتنے ہی آپ پیارے ہیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ پیارے عمر، ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ تو اب کیا کہتے ہیں حضرت عمر، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ہر چیز سے زیادہ، کائنات کی دولت سے، الاف سے، حتیٰ کہ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ آج کے بعد آپ محبوب ہیں، آپ پیارے ہیں۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف حضرت عمر کا ایمان مکمل نہیں کروایا، بلکہ قیامت تک آنے والے ہر انسان کا ایمان مکمل کروایا۔ فرمایا کہ اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا، یعنی ایمان شروع ہوا اللہ کو ایک جاننے سے۔ یقیناً حضرت عمر کوئی ایسا عمل نہیں کرتے جو قرآن و حدیث کے خلاف، وہ جب صحابہ پرانی زندگی تو ان کی گزر گئی نا جو اسلام سے پہلے، لیکن جب سے آپ نے اسلام قبول کی ہے تو اب شریعت کے تابع ہے۔ لیکن جب ایمان مکمل کرنے کی باری آتی ہے تو کیا ہے کہ اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ گھر میں بیٹھے ہیں تو آپ کا بیٹا موجود ہے، پہلے کافر تھا، کافروں کی طرف سے لڑتا تھا، اب اس نے ایمان قبول کر لیا ہے حضرت ابو بکر کے بیٹے نے۔ تو یہ بڑا مزیدار واقعہ ہے تو ایمان کے متعلق۔ اب گھر بیٹھے نا وہ کھانا کھا رہے ہیں باپ بیٹا، تو کہتے ہیں ابا جی میں کافروں کی طرف سے تھا، 3 دفعہ میری تلوار کے نیچے آئے، یعنی حضرت ابو بکر صدیق مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہے تھے اور حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے کافروں کی طرف سے لڑ رہے تھے۔ کہا ابا جی 3 دفعہ میری تلوار کے نیچے آئے ہیں، لیکن میں نے کہا میرا باپ ہے، مجھے پالنے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے، تو میں نے تلوار روک دی، آپ کو چھوڑ دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جب یہ جملہ بیٹے کا سنا، کہا بیٹا 3 دفعہ میں تیری تلوار کے نیچے آیا، تو نے مجھے چھوڑ دیا، مجھے اللہ کی عزت کی قسم اگر ایک مرتبہ تو میری تلوار کے نیچے آیا ہوتا، میں کبھی یہ نہ دیکھتا میرا بیٹا ہے، میں یہ دیکھتا اللہ کا دشمن ہے، محمد مصطفیٰ کا دشمن ہے، میں تمہارا سر قلم کر دیتا۔ یہ ایمان ہے، یہ میرٹ ہے، اولاد سے زیادہ، ہر چیز سے زیادہ نبی پاک سے پیار کرنا۔ اور یہی صحابہ کرام کی لسٹ ہے۔ اب ایمان کی تکمیل دیکھ رہے کیا ہے، انہی کو کہتے ہیں سرکار سنو، وہ جب چادر اتارتے، کیونکہ قرآن ہوگی تو میں اتارتے ہیں
تو میں کہتا ہوں کیونکہ آگے محرم الحرام کا بھی آغاز ہے، تو یہ بات میرا خیال بیس بن جائے گی آپ کے پروگرام کی انشاءاللہ، آگے وہ پوری کرو۔ تو سرکار چادر اتارتے ہیں تو نیچے سے دو شہزادے جنہیں اللہ تعالیٰ نے جنت کا مالک بنایا، امام حسن اور امام حسین بیٹھے، کہا سنو اے میرے صحابہ، یہ مفہوم، یہ جو دونوں بچے یہ مجھے بڑے ہی پیارے ہیں۔ اچھا ایمان ہے سب سے زیادہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار کرنا، اب کہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تم بھی ان سے پیار کرنا۔ یہ بخاری صاحب ایمان کی میراث ہے، جس نے پیتر پاک سے پیار کر لیا، نبی پاک سے پیار کر لیا، کوئی ابو بکر صدیق بن گیا، کوئی عمر بن خطاب بن گیا، کوئی بلال حبشی بن گیا، بلکہ چلتے جائے کوئی داتاری حجویری بن گیا، کوئی سلطان العارفین بن گیا، کوئی بابا فرید بن گیا، کوئی مہر علی بن گیا، کوئی پیر بابا پیر بن گیا، بس جو جتنا پیار کرے گا، بلکہ کوئی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بن گیا، کیونکہ دین اور ایمان تھا نا۔ تو میں اب کہہ دوں شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ کیا بات ہے، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت۔ اور میرا خیال ہے یہ چند ایک باتیں جن کے گرد ہمارا دین گھومتا ہے، اگر ان بیسکس کو اپنا لیتے ہیں نا ہم، تو ساری انسانیت اسی میں چھپی بیٹھی ہے۔ پھر وہ شخص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آل اولاد سے محبت کرتا ہے، میرا خیال ان کے بتائے گئے راستے پہ چلتا ہے، دین اسلام کے راستے پہ چلتا ہے، تو وہ کس طرح سے دنیا میں ناکام ہو سکتا ہے، وہ کس طرح سے آخرت میں ناکام ہو سکتا ہے۔ یہ ساری باتیں تو پل صراط پہ یاد آئیں، پل صراط پہ یاد آئیں گی۔ اور میں کہتا ہوں تقریروں میں یار جب مریں گے نا تو کل قیامت والا دن ہوگا، پتہ لگے گا جنت کے مالک کون ہے، اور مالک وہ ہے جن کو اللہ نے بنا دیا، وہ حسن و حسین اور بتا دیا شباب اہل جنت، وہ مالک ہے۔ اگر مالکوں سے پیار کرو گے تو جنت ملے گی۔ یہی بات ہے، حضرت عمر بن خطاب جب خطبہ دیتے ہیں تو حضرت امام حسین فرماتے ہیں یہ ایمان ہے، یہ وہ ایمان کے اعلیٰ درجے میں صحابہ کرام ہیں، ان جیسا ایمان ہم نے لانا ہے، ان جیسا ہی۔ دیکھیں آج کا مفتی، میں اسکالر ہوں، جو میں نے کتابوں میں پڑھا میں وہ بیان کروں گا، کوئی مفتی فتویٰ دے گا جو پڑھا ہے وہ بیان، آج 1400 سال کے بعد ہم پڑھ کے بیان کریں گے۔ فتاویٰ جہاں میں اختلافات ہو سکتا ہے، لیکن صحابہ کرام کے تو سامنے قرآن نازل ہوا، سامنے ایمان کی شرح ہوئی، وہ اپنا سب کچھ عالم ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو حضرت حسین فرماتے نیچے اترو ممبر سے میرے نانے کے، تو نیچے اترتے، یہ ایمان ہے۔ حضرت عمر بن خطاب جب وصال کے بعد اترو میرے نانے کے ممبر سے نیچے، حضرت عمر بن خطاب نیچے اترتے۔ مولا علی کہتے یہ کیا، یہ تو بچہ ہے، فرمایا آپ کے لیے بچہ ہے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنا امام بنایا، بلکہ حضرت عمر اپنے سر کا بال پکڑ کے کہتے ہیں یہ بھی آپ کا صدقہ ہے۔ بلکہ دیکھیں آگے آپ نے قیامت کا فرمایا کہ قیامت کو پتہ چلے گا، تو یہی سے اب بیٹھے بیٹھے ایک بات یاد آئی۔ اچھا یہ بھی ایمان کا ایک درجہ ہے جی، یہ ایمان کا ایک درجہ ہے کہ ان جنت کے سرداروں سے جنت کے لیے نہیں، ان کی ذات کے لیے محبت کی جائے۔ سبحان اللہ۔ جنت کے لیے تو انسان کرم کرتا ہے، اس میں تو لالچ ہے نا ایک جنت کا، ہم تو جنت کے لیے نہیں، جنت کے بغیر بھی ان سے محبت واللہ اکبر، یہ تو ایک وہ تقویٰ کہہ لیں، اور یہ ایک فنا فی اہل بیت کہہ لیں گے، اللہ تعالیٰ۔ اچھا وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ پیارا پیارا فرمان مجھے صحابہ۔ اچھا میں چاہتا ہوں یہ فرمان جو ہے وہ آپ ہمیں ڈیٹیل سے سنائیں، لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ آپ نے کہیں نہیں جانا، ہمارے ساتھ رہنا۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین۔ ہمارے ساتھ بریک کے بعد پاکستان کے ایک بڑا نام ہے نعت خوان کی دنیا کا، علی رضا پنجتنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہوں نے جوائن کیا ہے، تو اس مبارک دن پہ کوئی مبارک کلام جو ہے وہ ان سے ہم سنیں گے اور ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھائیں گے۔ جناب کیا سنا رہے ہیں آج؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں سٹی 41 کی ساری ٹیم کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جناب ہم آپ کے شکر گزار ہیں، آپ وقت نکال کے ہمیشہ اس ٹیم نے بہت پیار دیا ہے، تو میں ان سب کے لیے ہی ایک کلام بس اس سے آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ جی جی شکریہ۔ مظفر وارسی صاحب کا کلام، جی جی تو میں آغاز کروں گا۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوبصورت آواز، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا گفٹ ہوتا ہے یہ خوبصورت آواز، تو اللہ تعالیٰ نے یہ تحفہ جو ہے وہ آپ کے گلے میں رکھا ہے، تو آپ بڑے خوش قسمت ہیں الحمدللہ، کہ اوپر سے زیادہ خوش قسمت اس لیے کہ اس آواز کو حمد و ثنا کے لیے آپ بے شک، استعمال بے کرتے ہیں۔ شک، بے شک۔ تو ہمارے ساتھ حسن مصطفیٰ صاحب موجود ہیں، مزید گفتگو ان کے ساتھ کرتے ہیں۔ جناب یہ بھی ایمان کی ایک قسم ہے۔ بالکل یہ ہے، اور انشاءاللہ وقت ہوا تو اس پہ آئیں گے۔ میں ایک حدیث پاک پروگرام وقفے سے پہلے عرض کرنا چاہتا تھا، بخاری اور مسلم شریف کی ہے۔ حضرت جبریل امین آئے انسانی لبادہ اوڑھ کر، مفہوم ہے،
آ کر بیٹھ کے جیسے باقی بیٹھے ہیں، تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کرتے ہیں ایمان کیا ہے؟ تو آپ مسلم شریف کی ایمان یہ کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، فرشتوں پر ایمان لاؤ، قیامت کے دن پر ایمان لے کر آؤ، اس کے رسولوں پر ایمان لے کر آؤ، مرنے کے بعد اٹھنے پر ایمان لاؤ۔ پھر وہ سوال کرتے دین کیا ہے؟ تو آپ فرماتے اسلام کیا ہے؟ آپ نے کہا اسلام یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نماز قائم کرو، روزے رکھو، زکوٰۃ ادا کرو۔ بس یہ سوال، اور قیامت کب آئے گی یہ سوال کیا۔ اس کے بعد مفہوم ہے اٹھ کے چلے گئے، وہ شخص چلا گیا۔ اب راوی بیان کرتے ہیں، شرح مسلم میں بھی ہے اور بخاری کی شرح میں بھی راوی بیان کرتے ہیں کہ جب وہ شخص آیا تھا تو اجنبی تھا، اجنبیت تھی اس میں۔ ہم تھے کہ نہ مٹی کے ساتھ، کیونکہ اس وقت تو ٹریول ٹانگوں پہ، گھوڑوں پہ، اونٹوں پہ، گدوں پہ ہوتی تھی، مٹی نہیں ہے، کپڑے صاف ستھرے، اور مدینے کا بھی نہیں ہے۔ جب وہ جانے لگا، بڑا خوبصورت حسین و جمیل تھا، جب جانے لگا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صحابہ نے پوچھا یہ کون تھا؟ فرمایا جاؤ دیکھو ہے کہ چلا گیا، مفہوم ہے یا رسول اللہ چلا گیا۔ فرمایا آنے والے جبریل امین تھے، وہ تمہیں سکھلانے آئے تھے اسلام کیا ہے اور ایمان کیا ہے۔ واہ 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 واہ، بہت اچھا، خوب، اب بہت۔ جن کے سامنے ایمان مکمل ہوتا ہے صحابی رسول ہے، کیونکہ قیامت کا بھی تھا، تو فرماتے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ قیامت کب آئے گی؟ ایمان میں سے قیامت کب آئے؟ آپ نے کہا بہت بڑا سوال کیا ہے تم نے، قیامت کب آئے گی؟ تیاری کی ہے؟ کوئی قیامت کی تیاری کی ہے؟ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تیاری کی ہے۔ اب دیکھیں وہ معاملہ تو کرتے ہوں گے، نماز پڑھتے ہوں گے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ سرکار کے صحابی ہو، بلکہ اتنا میں کہہ دوں اسی پہ کتنا عمل کرتے تھے کہ ایک صحابہ مکہ کی طرف جا رہے ہیں تو سیرت کی کتابوں میں آتا ہے ایک گروپ کی شکل میں جا رہے ہیں، جتنے بھی وہ افراد تھے 8-10 یا جو بھی تھے، راوی کا اختلاف ہے، ایک شخص ان سے علیحدہ ہوتا ہے، ایک پتھر سے ٹکر کھاتا ہے اور آگے جا کر پھر وہ اکٹھا ہو جاتا ہے۔ اب ہم اگر تینوں جا رہے ہوں تو پینتری صاحب ہم سے علیحدہ ہوں، کسی سے ٹکر کھائیں، آگے جا کے ملے، ہمیں کہنا لگتا پینتری صاحب کا شاید کوئی دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، سیدھی راہ جا رہی ہے، انہوں نے ٹھڈا کھایا پھر مل گئے، بھی جانا تو سیدھا تھا۔ تو اسی طرح صحابہ کرام نے سوال کیا اس سے، بھی سیدھی راہ پہ جا رہے تھے، تم نے اس پتھر سے ٹھڈا کھایا، ٹکرائے پھر ملے۔ کہا ہاں تمہاری نظر میں شاید میں نے غلط کام کیا ہے، لیکن سنو ایک دفعہ میں امام الانبیاء، فخر الانبیاء، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ، مختار کل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا تو سرکار اس پتھر سے ٹکرائے تھے، بلکہ یوں کہہ لیجیے میں اپنی عشق میں کہوں کہ پتھروں نے، اس پتھر نے نبی پاک کے قدم کا بوسہ لیا تھا۔ سبحان۔ تو اب وہ کہتے ہیں مجھے نبی پاک کی وہ سنت یاد آ گئی کہ جب میں نبی پاک کے ساتھ تھا سرکار ٹکرائے تھے تو میں نے تمہاری نظر میں تو غلط راستہ اختیار کیا، لیکن اپنی اور عشق کی اور ادب کی منزل میں بالکل صحیح راستہ اختیار کیا، میں نے اس پتھر سے ٹکرا کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ادا کی۔ سبحان۔ تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جو پتھر سے ٹکرانے کی سنتوں کو نہیں جاننے دیتے، وہ کب یہ چاہیں گے کہ نماز چلی جائے جو نبی پاک کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یا روزہ چلا جائے۔ اب فرماتے کہ تم نے بہت بڑا سوال کیا قیامت کب آئے گی، یہ قیامت کی تیاری ہے نا کہ قیامت، تو تیاری کیا کی ہے؟ اب وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تیاری یہ کی ہے میں آپ سے پیار کرتا ہوں، ایمان کی جو نشانی ہے میں آپ سے پیار کرتا ہوں۔ اللہ اس نے اسی پہ مکمل اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد، اچھا یہ تیاری کی ہے تو سن۔ اب اسے نہیں جواب دیا، قیامت تک آنے والے ناظرین آپ کو مجھے سب کو جواب فرمائے، انسان مرنے کے بعد اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ دنیا میں پیار کرتا ہوگا۔ سبحان۔ اگر پیار پینتر پاک کے ساتھ ہے تو مرنے کے بعد ہم جنت میں ہوں گے، سردار سرداری میں ہوں گے، گلاب گلابی میں ہوں گے۔ ہائے۔ ایک اور صحابی رسول ہے، وہ بھی قیامت کے متعلق فرمایا یا رسول اللہ دنیا میں آپ کو دیکھتے ہیں تو سکون مل جاتا ہے، وقت گزر لیتا ہے۔ اب عشق تھی نا، محبت تھی سب سے زیادہ۔ اچھا یہیں سے کنٹینیو کریں گے ہم بریک کے بعد، بریک کا وقت اللہ ہو گیا اکبر۔ تو ناظرین یہاں پہ چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، آپ نے کہیں نہیں جانا، ہمارے ساتھ ہے نا۔
वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ हसन मुस्तफ़ा साहब मौजूद हैं, उनसे मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। मैं चाहता हूँ ब्रेक से पहले जहाँ से गुफ्तगू जी जज़ाकल्लाह। मैं कह रहा था कि साहबी रसूल थे, वो उन्होंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह, दुनिया में तो आपको देखते हैं तो सुकून पा लेते हैं, लेकिन कल क़यामत का दिन होगा इतना सख्त, इतना बड़ा, सूरज समा निजे पर, या रसूलल्लाह वहाँ आपको ढूंढना चाहे तो कहाँ ढूंढे? मफ़हूम है हदीस पाक भी, तुम क्यों ढूंढोगे या रसूलल्लाह, आपके बगैर चैन नहीं पाएंगे। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम जगह बताते हैं, फरमाया जो आपने कहा ना कि पुल सिरात का, पुल सिरात पे आ जाना, मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम पुल सिरात पे खड़ा होगा और अपने गुलामों को जो पुल सिरात को पार करवा रहा हूँ। सहाबी का भी ईमान देखे शाह जी कैसा है, क़यामत आई नहीं, मंजर आई नहीं, लेकिन सहाबी का ईमान है क़यामत तक जो होना है, क़यामत के बाद होना है, अल्लाह ने वो अपने महबूब को इल्म दिया हुआ है। अब वो सवाल करते हैं, या रसूलल्लाह पुल सिरात पे ना ढूंढे? तो फरमाया मेज़ान पे आना, उम्मतों के मेज़ान, वो अमाल तुल रहे होंगे, जैसे तीन क्या, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, वो तुले होंगे, और मैं अपनी उम्मत के अमलों की, अमालों की वज़न करवा रहा हूँ। अच्छा या रसूलल्लाह पुल सिरात पे आ जाऊँ, मेज़ान पे आ जाऊँ? या रसूलल्लाह अगर इन दोनों जगहों पे ना हो तो कहा फिर ऐसे करना, तीसरी जगह पे आ जाना, वो हौज़े कौसर है। मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौज़े कौसर के जाम पिला रहा हूँ, इन्ना अतैना कल कौसर, वो जाम पिला। अच्छा सहाबी का भी ईमान, मैंने जब ये पढ़ी ना हदीस पाक तो इतना अजीब ईमान है, क्योंकि वो ईमान के आला दर्जे पे है, गाइडलाइन दे रहे। अब वो कहते हैं या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह, अगर तीनों जगहों पर ना पाया, पुल सिरात पे आपको ना पाया, मेज़ान पे ना पाया और हौज़े कौसर पे ना पाया, तो कहा फिर एक लोगों का जुर्मट होगा, मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम उन लोगों के झुरमट में खड़ा होऊंगा। और एक और हदीस पाक का मफहूम अगर मैं साथ मिला दूं तो मजा आएगा। तो वो किसी ने और मौके पर सवाल किया तो कहा या रसूलल्लाह आप वो जो झुरमट होगा अंबिया का होगा? फरमाया नहीं। औलिया का होगा? नहीं। हमारा होगा? नहीं। वो फिर शुहादा का? नहीं, उसने नाम नहीं है। फरमाया नहीं। परेशान हो गया, या रसूलल्लाह वो जुर्मट किन लोगों का होगा? फरमाया वो जुर्मट जो होगा वो मेरी गुनाहगार उम्मत का होगा, जो मुझसे भी प्यार करते होंगे, ईमान, ईमान का आला दर्जा, और मेरी आल से भी प्यार करते होंगे। मोहम्मद मुस्तफ़ा अपनी गुनाहगार उम्मत में खड़ा होगा और क्या कर रहे होंगे? कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सबसे ओला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रुसल और रसूलों से आला हमारा नबी। फरमाया मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम अपनी गुनाहगार उम्मत में खड़ा हूँगा और उन्हें जन्नत तकसीम कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है जनाब। ये गुफ्तगू सुनने के बाद भी ईमान ताज़ा हो जाता है, क्योंकि आज ईमान ही टॉपिक है ना, ईमान ही। और शादी ईमान का जो निचोड़ है वो खलासा है, इकरार बिल लिसानी व तस्दीक बिल क़ल्ब। मामलात के अलावा सबसे ज्यादा नबी पाक अलैहिस्सलाम से दिलो जान से प्यार करना, सरकार की आल से दिलो जान से प्यार करना। अगर है तो नमाजें कबूल है, नहीं तो फिर नमाजें भी मुंह में मार देनी है, फिर रोजे भी कबूल नहीं होने, फिर कुछ भी कबूल नहीं होना। नमाजें भी तो उन्हीं के वसीलों से मिली है ना, तो उन्हीं के वसीले से मिली है, तो वो वसीला कितना खूबसूरत होगा जिसे रब ने चुना इंसानों तक। ये बड़ा प्यारा जुमला आपका, हमने नहीं बनाया, आपने नहीं बनाया, ज़ैद और बकर ने नहीं बनाया, किसी वहाबी भाई, देवबंदी भाई, शिया भाई ने नहीं बनाया, ये रब ने बनाया, उनको चुना है, उनको पकड़ लो। खुद ही को कर बुलंद इतना, हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो जब ईमान के इस आला दर्जे पे जाना है तो कैसे जाना है? इकबाल ने जवाब दिया कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा। तो जनाब हमारे साथ हमारे भाई भी मौजूद हैं, उनसे भी नात शरीफ सुनेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए जनाब हनान बुखारी को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।